अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत शुक्र, बहुत एहसान कि अल्लाह सुब्हाना ने हमें इस बात की तौफ़ीक बख्शी कि हम आने वाला महीना माह ज़ुल्हज्जा के हवाले से, इस महीने की खैर व बरकत के हवाले से, इस महीने की अहमियत के हवाले से हम समझ सकें। तो आज का हम अपना लेक्चर फ़ज़ाइल अशरा ज़ुल्हज्जा शुरू करने से पहले हम इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझे और आपको ज़िंदगी बख्शी, मुझे और आपको वो बेहतरीन ज़राए दिए जिसके ज़रिए हम घर बैठे अल्लाह का दीन सीख सकते हैं। आज दीन सीखना और सिखाना हमारे लिए इतना आसान हो गया है कि हमारी फिंगर टिप्स पर मौजूद है। जस्ट हम एक क्लिक करते हैं और हमें एक हदीस ढूंढनी होती है तो उसके कितने ही तुर्क हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाते हैं। हमें अपने मसाइल से रिलेटेड कुछ दीनी मशवरे चाहिए होते हैं, जस्ट हम टॉपिक लिखते हैं और कितने ही स्कॉलर्स की वीडियोस, ऑडियोज़ हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती हैं। हत्ता कि अगर हमें मुकम्मल कोई कोर्स करना हो, हमें कोई इल्म हासिल करना हो, हमें कोई शॉर्ट कोर्स करना हो, कोई कोई लॉन्ग टर्म कोर्स करना हो और हम बाकायदा जाकर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते या किसी भी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं ले सकते, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत कि हम घर बैठे किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन से हम अपना कोई भी कोर्स लाइक इल्मुल हदीस कोर्स हो, इल्मुल तफसीर कोर्स हो, ग्रामर कोर्स हो, इसके अलावा कोई भी और शॉर्ट कोर्स हो, जिस तरह से एकेडमिक एजुकेशंस होती हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इसी तरीके से इस्लामिक एजुकेशन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने ही ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स खोल दिए हैं, जिनके ज़रिए हम घर बैठे अल्लाह का दीन हासिल कर सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इनामात में से इनाम है, जैसे ये ज़िंदगी अल्लाह का इनाम है। आज हम अपनी मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाल कर अगर हम लेक्चर सुनने के लिए बैठे हैं, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हमें इतनी समझ दी थी, हमें इस बात को समझने की तौफ़ीक दी थी कि इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ये बात हम समझ सकें कि ये ख़ास है। जो आने वाला अशरा ज़ुल्हज्जा है वो बहुत ख़ास है। उस अशरे के जो इब्तिदाई 10 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और ये बात समझने की तौफ़ीक दे देना, इस बात को समझने के लिए हमारा वक़्त निकालना, हमारी कोशिश करना, हमारा समझना कि हाँ, मुझे कुछ वक़्त निकालना है आने वाले 10 दिनों से पहले उसकी तैयारी करने के लिए। मुझे क्या करना है, मुझे वो दिन कैसे गुज़ारने हैं, मुझे अपने घर में इसकी अहमियत किस तरीके से वाज़ेह करनी है। अगर मैं ये तमाम चीज़ें समझने के लिए वक़्त निकाल रही हूँ, तो ये यकीनन यकीनन मेरे लिए और आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। लाज़िम है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। लाज़िम है कि हम अल्लाह की फ़र्माबरदार बनें। ये अल्लाह ताला के वो इनामात हैं जो हमें हासिल हुए और कितनों को नहीं मालूम। अशरा ज़ुल्हज्जा क्या है लोगों के लिए? बड़ी ईद, जानवर कुर्बान करना, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हज नहीं कर रहे, उनके लिए क्या है? यही है। लेकिन इस अशरे को हमें गुज़ारना कैसे है, ये हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की
آخری 10 راتیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے 5 طاق راتیں ہوتی ہیں جس میں سے ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ پورے سال کی سب سے اہم ترین راتیں، پورے سال کی سب سے زبردست راتیں، رحمت اور برکتوں والی راتیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عشرۂ ذو الحجہ کے 10 دن دیے ہیں، اور عشرۂ ذو الحجہ کے 10 دن ہم سب کے لیے نہایت نہایت اہمیت کے حامل ہیں، بہت زیادہ۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ اللہ، وہ پروردگار جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، اس کی بہت ساری نعمتوں میں یہ نعمت بہت بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دین کو سمجھنے کی توفیق دی، اس بات کو سمجھنے کی توفیق دی کہ ہم آنے والے 10 دن کس طریقے سے بہترین گزار سکتے ہیں، ہم آنے والے 10 دنوں میں کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہترین بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہی ہم سب کا پالنے والا ہے، وہی اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہم سب پر رحمان اور رحیم ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا مصحف کھولتے ہیں اور قرآن کی پہلی سورت ہم جب کھولتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہم دیکھتے ہیں، تو وہ تعارف کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جو اپنی صفت بتائی ہمیں، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا رب ہونا بتایا، میں پالنے والا ہوں تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا پالنے والا میں ہوں۔ رب مانے پروردگار، پالنے والا، عالمین جمع ہے عالم کی، میں رب ہوں اور میں پالنے والا ہوں تمام جہانوں کا۔ تمام جہان ایک ہمارا جہان ہے، ہم انسانوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں۔ ایک جناتوں کا الگ جہان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی پال رہے ہیں۔ سمندر کی مخلوقات کا الگ جہان ہے، پہاڑوں کی مخلوقات کا الگ جہان ہے، کیڑے مکوڑوں کا الگ جہان ہے، چونٹیوں کا ایک پورا الگ جہان ہے، جنگلوں میں بسنے والی مخلوقات کا الگ جہان ہے، بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں، جو عام ہماری آنکھوں سے جراثیم نظر نہیں آتے، ان کا ایک الگ جہان ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آسمان میں بسنے والی مخلوقات کا ایک الگ جہان ہے، کائنات میں بسنے والی مخلوقات کا الگ جہان ہے، جو علیین اور سجین کے مقام پر روحیں ہیں ان کا الگ جہان ہے، قبروں میں مدفون مردوں کا الگ جہان ہے۔ ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ رب العالمین۔ نہ صرف یہ بلکہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، اس دن سب کو پالنے والے کون ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور جب جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو مینڈھے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا اور ایک نا ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس نا ختم ہونے والی زندگی کو بھی کون پال رہا ہوگا؟ ایک اکیلے اللہ رب العالمین۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اکیلے پالنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً تمام تعریفیں ایک اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے حال چال کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی کہتا ہے گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں صحت سے ہو، الحمدللہ۔ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں، الحمدللہ۔
تو جو یہ الحمدللہ ہے، یہ ایک احساس ہے تشکر کا، کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور جو ایک احساس کے ساتھ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، بعض اوقات لوگ کہتے نظر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہی گزر بسر ہو رہی ہے، تو جواب میں آتا ہے ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، چل رہی ہے دال روٹی، ہے نا؟ ایسے سننے میں آتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں ہم کہ بھئی کوئی مہمان آتا ہے، کہتے ہیں ہم آئیے جی آئیے ہمارے غریب خانے میں آئیے، یہی ہے بس جو بھی ہے ہمارا غریب کھانا۔ کوئی پوچھتا ہے بھئی صحت کیسی ہے؟ ارے بھائی کیا بتائیں صحت کیسی ہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی ہائی بلڈ پریشر ہے، کبھی شوگر ہے، بس جی الحمدللہ چل رہا ہے سب کچھ۔ کیا یہ الحمدللہ ہے؟ کیا یہ انداز ہمارا تشکر کو واضح کرتا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شکر ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں کیسی ہیں، میں کہوں جی بس ٹھیک ہے، کیا بتائیں، بس زندگی کے مسئلے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے۔ کیا اس میں شکر نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ دو بیٹیاں ہیں ایک ماں کی، اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب وہ بیٹیاں اپنی اماں سے ملنے کے لیے آتی ہیں، اور اماں پوچھتی ہیں ان دونوں بیٹیوں سے کہ بھئی بیٹا کیا حال چال ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، شوہر اور سسرال والے خیال رکھتے ہیں؟ تو ایک بیٹی کہتی ہے الحمدللہ امی سب ٹھیک ہے، آپ کو تو پتہ ہے سسرال میں تو مسئلے ہوتے ہی ہیں، شوہر کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ میں خوش ہوں۔ اب وہ اماں دوسری بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹا تم خوش ہو، تمہارے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بیٹی کہتی ہے الحمدللہ امی بہت خوش ہوں، میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو، الحمدللہ میں بڑی مطمئن اور خوش زندگی گزار رہی ہوں۔ اب یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے اماں کس کے جواب سے مطمئن ہوں گی؟ پہلی والی کے یا دوسری والی کے؟ ڈیفینیٹلی دوسری والی کے جواب سے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری والی کے جواب میں شکر تھا، ہے نا؟ احساس تھا، خوشی تھی، اطمینان تھا اس کے الحمدللہ میں۔ تو جب میں کہتی ہوں اور آپ کہتی ہیں الحمدللہ، تو اس میں شکر، اس میں احساس آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا شکر ہے، آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتی، میں اس کو شمار نہیں کر سکتی۔ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، مجھے سننے کے لیے کان دیے ہیں، مجھے ایسا دل دیا ہے جس میں قرآن بستا ہے، مجھے ایسے بہترین ذرائع دے دیے کہ میں گھر بیٹھے آپ کا دین سیکھ سکتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے ایسا گھرانہ دے دیا جہاں پر مجھے دین سیکھنے میں کوئی مشکل دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، جب آپ صبح بستر سے اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آپ کے بچے صحیح سلامت ہیں، سو رہے ہیں سکون کی نیند، تو یہ آپ کے لیے کتنا شکر کا مقام ہوتا ہے۔ جب ہمارے گھر کے مرد حضرات ساتھ خیریت کے گھر پر واپس آتے ہیں تو یہ کتنا شکر کا مقام ہوتا ہے۔ اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں بھی اگر ہمارے دسترخوان پر اچھا کھانا رکھا ہوا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے کتنا شکر کا مقام ہے۔ اور آج میں اور آپ سن رہے ہیں اللہ کے دین کو، شکر سیکھ رہے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے کتنا زیادہ شکر کا مقام ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں ایسے جیسے اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، ایسے شکر ادا کریں۔ الحمدللہ۔ کوئی پوچھتا ہے صحت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ مکمل صحت کے ساتھ ہے۔ سامنے والے کو آپ اپنے گھٹنوں کے درد کا مستقل بتاتے رہیں گے، اپنے بی پی کا بتاتے رہیں گے، اپنے شوگر کا بتاتے رہیں گے، تو کیا مستقل بتانے سے ٹھیک ہو جائے گا؟
مستقل کسی کے سامنے رونے پیٹنے سے آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ آپ کی اس نعمت کو، جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کی چھت ہے، چاہے وہ ٹین کی ٹوٹی ہوئی چادریں کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو میسر ہیں، کیا اسے غریب خانہ کہنے سے آپ کے غریبی کے دن ٹھیک ہو جائیں گے، امیری میں بدل جائیں گے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم آخری دنوں میں دین سمٹ جائے؟ یہ غریبی سے شروع ہوا تھا، اس کے اولین جو اقرار کرنے والے تھے، جو ایمان لے کر آنے والے تھے، وہ غریب غربا ہی تھے، اور آخری زمانے میں بھی یہ دین سمٹ جائے گا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ غریب جس نے دنیا میں زندگی غریبی کے ساتھ گزاری ہے، وہ آخرت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ بات نہیں معلوم؟ تو پھر کس بات کی ناشکری ہے؟ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے اگر غریبی میں رکھا ہوا ہے، کم مال اور دولت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو اور زیادہ شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہوں، میں اور زیادہ دیتا ہوں شکر کرنے والوں کو۔ تو شکر کرنا تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت مل گئی، اسے کتنی ہی نعمتیں مل گئیں، کیونکہ شکر کرنے سے جو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں کس طرح تیزی سے بڑھتی ہیں۔ اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہیں عبد بن کر رہیں۔ عبد کے معنی بندہ، آپ وہیں اللہ کا بندہ بن کر رہیں۔ اللہ نے جہاں کھڑا کر دیا الحمدللہ، عمر کے جس حصے میں ہے الحمدللہ، صحت کے جس حصے میں ہے الحمدللہ، کھانا کم ہے زیادہ ہے الحمدللہ، اپنے نصیب کا ہی رزق کھائیں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ کپڑا برانڈڈ پہنے یا نان برانڈڈ پہنے الحمدللہ، جو نصیب میں ہے وہی، اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ہاں، دنیا میں زندگی اللہ کے مطابق گزاریں گے تو آخرت میں آپ کو اپنی مرضی کا سب کچھ ملے گا۔ جو دل چاہیں وہ پہنیں، جو دل چاہیں وہ کھائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری کلاس ہو رہی تھی انسٹیٹیوٹ میں، عالمہ ڈپلومہ کورس کی کلاس ہو رہی تھی، تو اس میں طالبات سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بتائیے کہ آپ جنت میں جا کے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اب سب سوچ رہے ہیں جنت میں جا کے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ میں آپ سے بھی یہی سوال کر رہی ہوں کہ آپ جنت میں جا کے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ وہ ایسا کون سا کام ہے جو آپ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میں جنت میں جا کے کروں گی؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے گھر مل جائے تو میں سب سے پہلے ایسے ڈیکوریٹ کروں گی اپنے گھر کو، یا سب سے پہلے میں اپنے گھر میں سب کی دعوت کروں گی۔ ایسا سوچتے ہیں نا ہم مستقبل کے بارے میں۔ تو جب ہمارا وہ مستقبل جو آ کر رہے گا، جو ہمیں ہر حال میں فیس کرنا ہے، ایک موت کی سختی، ایک قبر کے حالات، ایک قیامت کا دن، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا فیصلہ ہوگا اللہ کی رحمت کے ساتھ، تو یہ ہمارا مستقبل وہ ہے جو مجھے اور آپ کو ہر حال میں فیس کرنا ہے۔ یہ ہر حال میں آ کر رہے گا، چاہے اپنا گھر ہمیں دنیا میں ملے یا نہیں ملے۔ جو ہم نے سپنے سوچے ہوئے ہیں، خیالات سوچے ہوئے ہیں، پلاننگز کی ہوئی ہیں، وہ فیوچر ہم دیکھ سکیں یا نہیں دیکھ سکیں، یہ فیوچر، یہ مستقبل تو ہمارا آ کر رہے گا۔ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو موت کی سختی بھی ہم دیکھ کر رہیں گے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اعمال اور حساب کتاب بھی ہمارا ہے، تو ہمارا قیامت کا دن بھی ہمیں فیس کرنا ہے، اور قبر میں بھی ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر اس مستقبل کی کیا تیاری ہے؟ انشاءاللہ آگے یہ جو ہماری سیریز ہے، ان سیریز کے اندر ہم ان ٹاپکس کو بھی انشاءاللہ تعالی کور کریں گے۔ لیکن ابھی جو آپ سے سوال کیا ہے وہ بتائیں کہ جنت میں سب سے پہلے جا کے کیا کرے گی؟ سوچا ہے کبھی؟ بچوں سے پوچھا ہے کبھی اپنے گھر میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے جا کے کیا کریں گے؟ نہیں کرتے، کیونکہ شاید ہمارے خود کے ایمان بہت ڈگمگا گئے ہیں، شاید ہمیں خود بھی امید نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملے گی بھی یا نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ لیکن اللہ سے اچھی امید رکھیں، بندہ اپنے گمان پر اپنے اللہ سے ملتا ہے۔ امید رکھیں جائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا، ایفرٹس کریں گے،
یہ جو آنے والے 10 دن ہیں، یہ نیک اعمال کرنے میں اپنے آپ کو تھکانے والے دن ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت محنت کریں گے سب مل کر ایک ساتھ۔ یہ سیریز شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھیں اور ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر جنت کی طرف دوڑیں، اور جب قیامت کے دن انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پئیں گے اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ، اور جب جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، تب ہم انشاءاللہ ان تمام لمحات کا ذکر کریں گے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے۔ اگرچہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن وہ پیار اور محبت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ جب جنتوں میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے سے گلے لگیں گے، ایک دوسرے کو مرحبا کہیں گے، تو اس میں بھی جو سب سے پہلے آپ جنت میں جا کے کریں گی وہ کیا کریں گی؟ تو بچیوں نے کچھ بتایا، بچیوں نے کسی نے کہا میں اپنے نانا سے یا نانی سے ملوں گی، وہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو میں بھی اپنا بتا دیتی ہوں، انہیں بھی بتایا تھا، آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ میں سب سے پہلے سب سے پہلے تو خیر سب سے پہلے کہیں گے یا جو بھی کہیں گے، جو جیسے ہی جمعہ آئے گا جنت میں، جب ہم جنت میں جائیں گے تو جیسے ہی جمعہ آئے گا تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جمعے کے دن بازار لگا کرے گا اور جنتی شاپنگ کیا کریں گے، تو یقیناً میں اس جمعے کے دن بازار میں جا کے شاپنگ کر رہی ہوں گی۔ میں یقیناً شاپنگ کروں گی جنت میں جا کے، مجھے شاپنگ کرنے کا بہت شوق ہے، جیسا کہ ہر خاتون کو شوق ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اگر دنیا میں کچھ خاص چیزیں نہیں لے پاتی جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں ذکر کر رہی ہوں تو میرے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو میں شاید اس دنیا میں نہیں لے سکتی، لیکن وہ مجھے لینے کا شوق بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہماری استطاعت سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو پھر ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، میں اللہ سے دعا کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ آخرت میں دے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو بھی چیز، جو بھی خواہش آپ کے دل میں ہے اور وہ پوری نہیں کر پا رہی ہیں آپ، یا آپ کے شوہر یا آپ کے والدین یا آپ کے حالات، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے آخرت میں دے دیجیے گا، میں آخرت میں لے لوں گی۔ یہ بہت پیاری بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی تمام خواہشات اللہ کے سامنے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دعاؤں کو سننے والا ہے ہی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اس کا مطلب صرف وہی سننے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بانٹنے والا ہے، اس کا مطلب صرف ایک وہی تو ہے جو بانٹنے والا ہے، تو اللہ سے مانگے۔ یہ جو عشرہ ذو الحجہ آ رہا ہے، اس میں بہت زیادہ اس طرح کی دعائیں کرنی ہیں، اور شکر تو بس ابھی اور اسی وقت لازم کر لیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، جس مقام پر ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے، الحمدللہ۔ اس الحمدللہ کو لازم کر لیں، اور جو خواہشات دل میں ہیں، جو زباں پر نہیں آ سکتی، وہ سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجیے، اور دعائیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، بہت زیادہ دعا مانگا کریں۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن دعا مانگا کریں۔ یا تو وہ چیز آپ کو دنیا میں مل جائے گی، یا دنیا میں اس سے بہتر نام البدل مل جائے گا آپ کو، یا پھر وہ آپ کی آخرت کے لیے جمع کر دی جائے گی، اور جب ہمارے پاس نیک اعمال کم پڑ رہے ہوں گے تو وہ دعائیں نیک اعمال کے کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ کیا کریں۔ عشرہ ذو الحجہ جو آنے والے 10 دن ہیں، یہ اتنے زیادہ اہم دن ہیں، یہ اتنے زیادہ اہم دن ہیں کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنی برکتوں والے دن ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک ہے الگ سے رجب۔
یہ چاروں حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں بہت عزت کرنی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے مشرکین مکہ، قریش کے لوگ جو قتل و غارت میں بہت زیادہ آگے تھے، جو لوٹ مار میں بہت زیادہ آگے تھے، وہ بھی اپنی تلواریں، اپنے ہتھیار ان مہینوں میں نیچے رکھ دیا کرتے تھے، ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ مہینے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان مہینوں میں لوٹ مار، قتل و غارت، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، اس سب سے بچنا چاہیے، لیکن ہم مسلمان ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ آج ان مہینوں کی حرمتیں ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے ریوائز کریں اپنے وہ تمام اسباق جو ہماری زندگی کے ہیں۔ ہم ریوائز کریں ان تمام تعلیمات کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ ہم بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس مبارک مہینے میں جو آنے والا ہے، اور جو یہ مبارک مہینے میں ہم ہیں جس میں، اور جو ماہ ذو الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا، اور پھر جو رجب کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ، تو ایٹ لیسٹ ہم خود اپنی ذات کے طور پر ان حرمتوں کا خیال رکھیں۔ اگر کہیں گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی خاندان کا جھگڑا بڑھنے والا ہو، آپ بتائیں یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں۔ کم از کم میں اور آپ اپنے نفس سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیں، اپنی زبانوں کو گالی دینے سے روکیں، اپنے ہاتھوں کو دوسروں پر اٹھانے سے روکیں، بچوں کو مارنے سے، چیخنے چلانے سے، بدتمیزی کرنے سے، وہ کام کرنے سے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو آنے والا مہینہ ہے ماہ ذوالحجہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم لی ہے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور اکثر مفسرین کے مطابق لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، جس کا مطلب ہے حج والا مہینہ، کیونکہ اس مہینے کی 8 سے لے کر 13 تاریخ تک حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور یہی اس مہینے کی فضیلت بھی ہے۔ اس مہینے کی ایک اور اہم بات جو ہمیں کئی احادیث کے ذریعے پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بھی بہت اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ چنانچہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان ایام میں نیکی کے کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نیکی کا کوئی بھی موقع ضائع نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، کہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل اتنا پسند نہیں جتنا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل پسند ہے۔ مگر افسوس کہ عوام الناس ان ایام کی فضیلت
اور عبادت کی سعادت سے لاعلم ہیں، کیونکہ عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی کو ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم کریں کیا؟ کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک لا علمی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے دوست احباب میں، کسی کو بھی اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ اچھا یہ اہم ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ اہم، تو ہمیں عام دنوں سے ہٹ کر بہت زیادہ عبادت کرنی ہے، عام دنوں سے ہٹ کر نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اگر عام دنوں میں ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور سنت نہیں پڑھتے تو پھر ان دنوں میں سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو عام دنوں میں فرض بھی پڑھتے ہیں اور سنت بھی پڑھتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھتے تو پھر وہ نوافل کی کثرت کریں گے۔ اگر وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ نوافل کی کثرت کریں گے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس مہینے بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں گے۔ اور جو خاص عمل ہمیں نظر آتا ہے اس مہینے، وہ ہے ذکر الہی، تسبیح و تحلیل، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، تکبیرات پڑھنا۔ تو انشاءاللہ آگے کے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم انڈیویجلی ہر عمل پر غور کریں گے کہ ہم ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور جو ہم آسانی سے بھی کر سکیں اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بھی۔ لیکن میں آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں بتاؤں کہ صحابہ کرام اتنی زیادہ محنت کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، اتنی زیادہ محنت کہ اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے عبادت کر کر کے۔ جیسے ہم تھک جاتے ہیں نا، ہم پورا دن کام میں لگے ہوئے ہوں اور پھر ہم بازار بھی گئے ہوں، پھر بازار سے بھی آئے ہوں، پھر گھر کے کام کاج کیے ہوں یا کوئی ایونٹ اٹینڈ کیا ہو، اس ایونٹ کے بعد جب ہم گھر پر پہنچتے ہیں یا پھر ہمارے گھر پر کوئی دعوت ہوتی ہے، صبح سے کھانا پکانے میں لگے ہوتے ہیں، دعوت ختم ہوتی ہے، گھر سمیٹتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، اور اینڈ میں آخر میں آ کر جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں تو ہم کتنا تھک جاتے ہیں نا کہ اب کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یوں تھکانا ہے اپنے آپ کو اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہوئے۔ اب وہ نیک اعمال میں کیا کیا نیک عمل آ جائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کی جو ہمارے لیکچرز ہوں گے ان میں ہم سمجھیں گے۔ آج جو ہم نے سمجھا ہے اور جو ہم نے سیکھا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس پر عمل کریں، اپنے آپ میں شکر کی کیفیت کو پیدا کریں، شکر کا احساس پیدا کریں، صحیح طریقے سے اللہ کا شکر ادا کریں جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ جب نماز میں کھڑی ہوتی ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ جب کہتی ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ کی بادشاہت اور اس کے رب ہونے کو تسلیم کریں۔ جب کہتی ہیں الرحمن الرحیم، تو سمجھیں اللہ نے اپنا پہلا تعارف اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا دیا ہے۔ اللہ قہار بھی ہیں اور جبار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا پہلا تعارف قہار اور جبار بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنا پہلا تعارف دیا ہمیں رحمان اور رحیم کا۔ تو جو پچھلی زندگی ہماری گزر چکی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اللہ سے سوری کہیں، معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ جو تلاوت قرآن پاک نہیں کیا معافی مانگے، جو گناہ کے کام کیے ہیں سوچ سوچ کر اللہ سے معافی مانگے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے کثرت سے استغفار کریں، اللہ کو منائیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مان جائے گا، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اس سے زیادہ ہم سے محبت کون کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں سبحان اللہ، اللہ ان کے حج مقبول فرمائے، اور جو ہم ہیں ان کے پیچھے رہ جانے والے، تو ہم بھی اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ حاجی بھی میدان عرفات میں، منا میں، حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکے اور ہم اپنے اللہ کو نہیں منا سکے۔ ہم حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟
اللہ کو منانے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو عشرہ ذوالحجہ دے دیا ہے۔ ہم اپنے پاک صاف ہونے کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاری خوبصورت تعلیمات دی ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو اپنے لیے رضا میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو بس اللہ کے ساتھ اچھی امید کریں، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کو تسلیم کریں، اپنی غلطیوں پر نادم ہو جائیں، اللہ کے رب ہونے کو، اس کے بادشاہ ہونے کو مانیں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں بہت ساری عبادتوں کے ساتھ، بہت ساری کوششوں کے ساتھ۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بالضرور ہم سب کو اس دنیا میں بھی ان نیکیوں کے ثمرات دکھائیں گے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے، ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ وہ رحمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف مؤمنین کے لیے رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان مؤمنین میں شامل ہوں گے۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمت دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری صحتوں میں برکت دے، تاکہ ہم اسی طرح اللہ کے دین کو سیکھتے رہیں اور نیک اعمال میں آگے بڑھتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔